सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? मौत। वो भी तो हम पे आनी है ना, तो उससे पहले अगर छोटी तकलीफ आई है तो अल्लाह की तरफ चली जाएगी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वत्थमरात। हम जरूर आजमाएंगे दुनिया की जिंदगी में तुम्हें खौफ के जरिए, भूख के जरिए, जान और माल में नक्स के जरिए। वबश्शिरिस साबिरीन, और बिशारत होगी सब्र करने वालों के लिए। तो ये सारी तकलीफें, इनको आप मुकाफाते अमल कह के नहीं जान छुड़ा सकते। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है किसी के ऊपर। और सब्र करने वालों के लिए बिशारत है, और उनकी निशानी क्या है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब कभी उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई हम भी तो अल्लाह की तरफ से आए थे, हमें भी लौट के अल्लाह के पास जाना है। अगर कोई तकलीफ आई है तो ये भी चली जाएगी। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? मौत। वो भी तो हम पे आनी है ना, तो उससे पहले अगर छोटी तकलीफ आई है तो अल्लाह की तरफ चली जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है सही मुस्लिम में, बड़ी जबरदस्त। उम्मे सलमा कहती हैं कि जब अबू सलमा मेरे खामन फौत हुए, मुझे उनकी फौतगी की खबर मिली, तो मैंने हुजूर से एक दुआ सुन के याद कर रखी थी कि जो कोई वो दुआ मांग लेगा अल्लाह ताला उससे बेहतर उसे नेमुल बदल दे देगा। और वो दुआ आधा पोर्शन तो यही है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 156, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद है अल्लाहुम्मा अजुरनी, ये झटके से मिलेगा, अल्लाहुम्मा अजुरनी, हमसे आगे, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और मेरे लिए इससे बेहतर नेमुल बदल कर दे। तो कहती है कि नबी इस्लाम ने फरमाया था जो ये दुआ मांग लेगा ना तो अल्लाह ताला उसकी कंपनसेशन फरमा देगा, उसे बेहतर नेमुल बदल देगा। कहते मैंने दुआ तो की, फिर मैं ये सोचती थी कि मेरे खामन जैसा तो किसी का खामन नहीं, अबू सलमा जैसा खामन मुझे कैसे मिल सकता है। तो जब इद्दत पूरी हुई तो नबी इस्लाम ने पैगाम का निकाह का पैगाम भेज दिया, उम्मुल मोमिनीन बन गई। और ये हमारी वो माँ है जो सबसे आखिर में फौत हुई है 64 हिजरी में, वाकया करबला के भी 3 साल बाद। तो इस दुआ की, ये दुआ याद रखें। छोटी मोटी भी कोई भी तकलीफ कोई बच्चों को पहुंचती है, घर में किसी को जख्म लगता है, ठोकर लग जाती है, कोई माली नुकसान हो जाता है, फौरन ये दुआ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 दफा ये दुआ आजमाई है। वक्ती तौर पे तो फील हो रहा होता है कि यार कोई मसला खराब हो गया, लेकिन उसके बाद उसी शर के अंदर खैर छुपी हुई होती है, वो मिल जाती है। इस आप दुआ को याद रखें, और सुबह शाम जो छोटी मोटी को खबरें भी आपको मिलती रहती है ना, उसके ऊपर आप ये दुआ पढ़ते रहें। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वजीफा है इंशाअल्लाह ताला। नेक लोगों को जो तकलीफें आती हैं ना दुनिया में, वो उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए आती है। और ये अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती के साथ सूरतुल अनकबूत के अंदर ना सहाबा किराम को एड्रेस करके ना ये फलसफा क्लियर किया है। आयत नंबर 2 और 3 के अंदर, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोग इस गुमान में हैं कि उन्हें सिर्फ इस बात पे छोड़ दिया जाएगा कि वो ईमान ले आए और हम उनकी आजमाइश नहीं करेंगे? वलक़द फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बेशक हमने जरूर आजमाया था इनसे पहले लोगों को। फला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू व ला यअलमन्नल काज़िबीन। तो अल्लाह ताला जरूर जांच कर रहेगा कि कौन सच्चे हैं अपने दावे के अंदर। किस दावे में? के गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और कौन सिर्फ नाराबाजी कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जाहिर करके रहेगा, जांच के लिए। तो ये अल्लाह ताला ने अपना उसूल रखा है, यूनिवर्सल ट्रुथ। इस कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी में एक हदीस है, सहाबा किराम ने जब काफिरों की तकलीफों का जिक्र किया ना हुजूर से, तो आपने फरमाया सब्र करो, अल्लाह की कसम तुमसे अगले लोगों को जमीन में गाड़ा जाता था, सर की मांग पे आरा रखा जाता था और कहा जाता था कि इस्लाम छोड़ दो, और वहीं उनके 2 टुकड़े कर दिए जाते थे, वो अपने दीन पे कायम रहते थे। लोहे की कंगियां उनके गोश्तों पे फेरी जाती थी, हत्ता के हड्डी तक पहुंच जाती थी, तब भी वो अपने दीन पर साबित कदम रहे। तो नबी इस्लाम ने अपने सहाबा को अगले लोगों की ये तकलीफ गिनवाई। तो अब वो जो इतनी तकलीफें काटते रहे, वो कोई मुकाफाते अमल नहीं उनके लिए हुआ, आजमाइश तो हुई है ना जी। तो नेक और बुरे लोगों के एतबार से डिफरेंट है, इस ज़हन में रखिएगा।
بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ درد بیماری، کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو صرف کہ یہ نہ ہو جائے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی، تو صحابہ پریشان ہو گئے، ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے، کس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں، تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا، فرمایا جو بھی، وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی، کیونکہ بعض صحابہ تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی ہے اور اسلام کی زندگی میں موج کی ہے، وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ، یار وہ احمد دیدار صاحب 9 سال تک قومے میں رہے ہیں، اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی، ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا، لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا، لیکن وہ 9 سال تک قومے کی حالت میں رہے، 1996 سے لے کے 2005 تک۔ تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ جی وہ عیسائی بھی ان کو کہتے تھے دیکھو جی اس کو بدوا لگی اور یہ ہو گیا، گستاخ ہے یہ، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی، اور سر صحابہ کرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روسٹ کیا گیا، تو آپ کیا کہیں گے نعوذ باللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا؟ ابو عبیدہ ابن جرح، معاذ ابن جبل لاڈلے ترین اصحاب ہیں، طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں، اور طاعون میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے، ساتھ ایسے روح پرواز کر جاتی ہوں گے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے، سید الشہداء ہیں۔ حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے۔ نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی نے اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آؤ جی حسین جیسی ہے کسی قربانی، بنا دینا سردار، آ جاؤ لے کے آؤ۔ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ابھی تک 1500 سال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے، وہ مکافات عمل نہیں ہو رہا ہوتا۔ نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نہیں کہیں گے کہ ان پہ عذاب ہے، یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آپ نے کسی پہ نہیں کہنا اس کے اوپر لعنت پڑ گئی، اس کے اوپر یہ ہو گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مکافات عمل ہے، شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مکافات عمل ہے۔ تو یہ آپ جو مرضی، اور اپنوں کے لیے کہتے ہیں آزمائش ہے۔ تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے آزمائش ہی کہنا ہے، ورنہ یہ مسئلہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہی اللہ جی، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا۔ ظاہر آزمائشیں تو ہر بندے پہ آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے۔ ان آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین۔ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار،
آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی تھی۔ اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم میں، ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے جب دیکھا آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹردا پھردا بندہ ایڈا منجی دے پہ گیا، بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے دے۔ سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس نے عذاب تو ضرور دینا تو مجھے ادھر دے دے، اور یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان رکھے بشرطے کرتوت بھی ٹھیک کرے۔ تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہے نہ تیرے عذاب کے قابل ہے، ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے، آمین۔ تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، اچھا گمان رکھیں انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز ہے، اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا۔ اچھا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے، آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا گنہگار شخص تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی، جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں پھینکا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رہو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا، ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی۔ جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے تو نہیں آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی۔ ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دے۔ رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے، ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے۔ ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں، تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ہے جناب وہ کام کرنے کا۔ حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا، ظاہر قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں، سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی اور حقدار۔ باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے، منت سے نہیں ٹلتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے، تکلیف نہیں ٹلتی۔ لاجیکل ہے، منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تے میں کراں گا، اور صدقے میں کیا ہے، یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں، میرا مسئلہ حل کر دے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا، یہ نہیں تھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سیا کرا کے پھر کون سی نکلنا، انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا۔
جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر، المدد یا نماز، وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد، کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں، اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں دو دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے، یہ دو علاج ہوتے ہیں نا، پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے، جیسے ویکسین ہے. آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نا. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے کرنا. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے، بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہو گئی پریونٹیو علاج بیماریوں سے، پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دیں. نہیں، وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں، پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جلائیں. اور وہی ہے کیوریٹیو علاج کہ جب کسی بھی تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے، اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان دو آیات کے اوپر، جس کے بعد صبر آ جائے گا سارا. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے. زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان. ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی کے گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے، تمہاری تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے علم ہے. اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن ہو گیا نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کرائی ہے، تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی جائے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اللہ کسی سے لے کے ازماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی ازماتا ہے.
वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, और अल्लाह ताला पसंद नहीं करता हर शेखी बिगाड़ने वाले को, जो बात बात के ऊपर शेखी बिगाड़ता है। किसी के पास अगर कोई अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर किसी के ऊपर आजमाइश का वक्त है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू लाए। इसलिए तो नबी इस्लाम ने फकर की जिंदगी गुजारी है सर। बाकी नेक बंदों के लिए दरजात की बुलंदी का जरिया है आजमाइशें आना। बुरे लोग भी इस एतबार से कि मेरे अमाल की शामत है और मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे और मैं अपनी इस्लाह भी कर लूं, किसी के बारे में कोई वर्डिक्ट न दें, अपने ऊपर जुल्म। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।